तालिबान के हुकूमत में आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, ये कहना है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ICG का, जिसके मुताबिक अभी जंग बंदी बरकरार तो है मगर किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई पर हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। अपनी रिपोर्ट में यूरोपीय थिंक टैंक ने इस बात से इत्तेफाक किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काबुल के TTP के खिलाफ कार्रवाई ना करने से इंतहाई नीचे चले गए। रिपोर्ट ने नए साल के 10 तनाज़ात का जिक्र करते हुए पाक अफगान तनाज़े को सरफहरिस्त करार दिया। इस खौफनाक सूरत हाल के बावजूद सुरंग के उस पार कुछ रोशनी भी दिखाई दे रही है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंद्राबी ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि काबुल से हमारा कोई दूसरा झगड़ा नहीं सिवाय उस दहशतगर्दी के जो अफगान सरजमीन से जन्म ले रही है। We have tremendous potential of improving bilateral relations. We do not have any bilateral dispute with Afghanistan of the nature of we have with some other countries you mentioned about India. So we do not have any bilateral issue with Afghanistan except this one issue, a major issue of terrorism emanating from Afghanistan. और बात भी यही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से महाजराई चाहता भी नहीं। पाकिस्तान का तो ये मानना है कि अगर दहशतगर्दी का मसला एक बार हल हो जाए तो अफगानिस्तान वस्त एशिया को जोड़ने का मरकज बन सकता है। ऐसे तिजारती मंसूबे शुरू हो सकते हैं जिनमें बेपनाह पोटेंशियल है, मगर पहले उसके लिए तहरीरी यकीन दहानी जरूरी है जो खुद अफगानिस्तान के हक में बेहतर है। दफ्तर खारजा ने एक और उम्मीद अफजा बात ये की कि इस्लामाबाद मुस्बत सोच के साथ सह मुल्की पाक चीन अफगान वज़राए खारजा डायलॉग जारी रखेगा, जबकि सिफारत खाने और कौंसल खाने के जरिए मामूल के ताल्लुकात भी जारी रहेंगे। 2 रोज कबल तर्जुमान पाक फौज ने अफगान तालिबान पर दोहा मुआहिदे की पासदारी ना करने की बात की थी। अगले ही रोज इस मुआहिदे के मेमारों में शामिल ज़ल्मे खलीलजाद का एक्स पर पैगाम आया। उन्होंने पाकिस्तान और काबुल के दरमियान दोहा जैसे मुआहिदों की तजवीज़ दी। अगरचे दोहा मुआहिदे में ये साफ लिखा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, मगर ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि यह मुआहिदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अहाता नहीं करता। उन्होंने लिखा कि उनकी तालिबान क़यादत से बात हुई है और वो इस मुआहिदे पर बातचीत के लिए तैयार हैं जो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ज़ल्मे खलीलजाद अमेरिका के साबिक नुमाइंदा खुसूसी हैं जो अब भी काबुल और वाशिंगटन के दरमियान एक अहम राब्तेकार के तौर पर देखे जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साबिक सफ़ी जमील अहमद खान और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन आमिर ज़ियासाद भी होंगे। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। थिंक टैंक ICG ने पाक अफगान तनाज़ा बढ़ने का खदशा जाहिर किया है, लेकिन दफ्तर खारजा का बयान कि हमारा कोई दूसरा झगड़ा नहीं कितना उम्मीद अफजा है। जमील साहब। नहीं, हमारा तो ये शुरू से दफ्तर खारजा ने जो बात की है, हमारा तो शुरू से यही एक रहा है प्रिंसिपल स्टैंड कि अफगान अवाम से और अफगानियों से हमारा तो कोई झगड़ा भी नहीं है और हम उनकी हमेशा फलाह व बहबूद की बातें करते रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी और हर जगह। हमारा तो झगड़ा उन लोगों से है जो दहशतगर्द तंजीमें वहाँ हैं, और जब हम अफ़गान तालिबान से भी हमारी जो डिफरेंसेस हैं वो यही हैं कि दोहा एग्रीमेंट और जो उन्होंने इंटरनेशनल प्लेजेस किए हैं उसके मुताबिक उसकी पासदारी करें। और पाकिस्तान से टेररिज्म के लिए 3 कंडीशंस हमने हर जगह रखी हैं। एक ये किया है कि भाई अपने इलाके प्रिवेंशन करें टेररिस्ट ग्रुप की। दूसरा आपने कहा कि जी हमारे सरहदों के बराबर में जो उन्होंने कैंप बनाए हुए हैं पख्तिया में और बाकी जगहों पर, उनको रिलोकेट करें दूर। तीसरी हमने डिमांड की थी कि फतवा दिलवाएं अपने उनसे अमीर से अखुंज़ादा साहब से। तो हमने तीनों डिमांडों में से भी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है। इसलिए इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप सही कह रहा है कि ये खतरात अभी भी उसी तरह मंडला रहे हैं, क्योंकि अवामिल वही मौजूद हैं। जब तक कि वो अवामिल ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक ये खतरात दहशतगर्दी के मंडलाते रहेंगे, और जब तक ये खतरात दहशतगर्दी के मंडलाते रहेंगे पाकिस्तान किस तरह अफगान हुकूमत के साथ अपनी पिंगी बढ़ा सकता है या दोस्ती बढ़ा सकता है, और साथ साथ बाकी ममालिक भी जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं सालिस के तौर पर वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात एक और है, और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतअद्दिद ख़ास तौर पर 3 कलीदी रिपोर्टें हैं जो कि मॉनिटरिंग टीम ने सिक्योरिटी काउंसिल में दी हुई हैं। ये वही रिपोर्टें हैं जो जिसके
اور جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیررسٹ گروپس وہاں موجود ہے، اور ٹیررسٹ گروپ کو خطرات نہ صرف ریجن کے لیے، ظاہر ریجن میں پاکستان بھی ہے، بلکہ یہ خطرات ابھی دنیا کے لیے بنتا جا رہا ہے۔ ایڈیشنلی یہ کرائسس گروپ تو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، میں تو آپ سے انٹرنیشنل ادارہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے ہٹ کر یو ایس نے، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے حال ہی میں تقریباً تین ماہ قبل اپنی انٹیلیجنس رپورٹ شائع کی، اور اس میں بتایا کہ افغانستان کے دہشت گرد گروپ افغانستان میں، کیونکہ رپورٹ آ چکی ہے کہ 20 سے زائد وہاں دہشت گرد گروپ ہیں جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں، جسے کہ افغان طالبان کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دنیا میں ان کی آؤٹ ریچ بڑھے گی، حتیٰ کہ امریکہ تک وہ پہنچ سکتے ہیں، خاص طور پہ آئی ایس جو انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کی بات کی اس معاملے میں، اور باقی جماعت الاحرار کی بات کی۔ واضح رہے کہ یہاں جو لیٹر ہیڈ بھی ہے طالبان کا، کیونکہ ان کا بڑا سنگم رہا ہے، بڑا ساتھ رہا ہے، یہ ایک ساتھ لڑتے رہے ہیں، تو اپنے لیٹر ہیڈ پہ بھی ایک طرف بیت اللہ مسعود کی یہاں ہے نام لکھا ہوا، دوسری طرف حکیم اللہ مسعود کا لکھا ہوا ہے، تیسری طرف مولانا فضل، اور چوتھی طرف مفتی نور ولی کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے ہی لیٹر پہ، طالبان کے لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہوا ہے، تو جس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی ہم آہنگی ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو رہی ہے برسہ برس تقریباً 2 دہائیوں تک، تو اس کو ان کے لیے اس سے اجتناب کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہ کر پا رہے ہیں۔ دوحہ ایگریمنٹ کی پاسداری، اور دوحہ ایگریمنٹ واضح رہے کہ اس کو اقوام متحدہ کی انڈورسمنٹ حاصل ہے، جو کہ سپٹمبر 2021 میں، جس پہ کہ اقوام متحدہ نے انڈورسمنٹ کی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بات تو یقیناً اس جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے فارن آفس کا، یہ تو ہمارا شروع سے جو دیا ہے ہمارے اسپوکس مین اندرابی نے بیان، اس میں جو پریس بریفنگ میں جو بات کی ہے وہ صحیح کی ہے، اور ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بات کی ہے کہ عام عوام جو ہیں اقوام متحدہ افغانستان کی، ان سے تو یقیناً ہماری ایک مشترکہ قدریں ہیں، مشترکہ ہماری بہت ساری تہذیب کے معاملات جو کہ ہمارے ایک کثیر آبادی کے ہیں، تو لہٰذا ہم ان سے نہیں، ہماری تو جو اس وقت لڑائی ہے یا جنگ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ کے جو ریزولوشن ہے 2763 جو کہ 2024 میں بھی آیا، اس کی بھی پاسداری کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ طالبان پوائنٹ ہے سر، وہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ عامر ضیاء صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عامر ضیاء صاحب، زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ افغانستان دوحہ طرز کے معاہدے پر بات چیت کے لیے سر تیار ہے، کیا یہ واقعی ضروری ہے، اور پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، تو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس میں تاریخ کا جبر بھی ہے، اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان نے بار بار ہمیں دہرانا پڑتا ہے وہ بات کہ مطلب ہے ہماری بڑی قربتیں ہوا کرتی تھیں، اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو اگنور کیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ لوگوں کے نزدیک اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور حکومتیں تھیں، ان کے نزدیک ایک زیادہ بڑا جو ہے خطرہ منڈلا رہا تھا، زیادہ بڑا چیلنج تھا۔ اب جب کہ ظاہر ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہاں پر ان کی حکومت آ گئی ہے، تو یقیناً یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مثبت وہ ہے پیغام دیا گیا اندرابی صاحب کی طرف سے کہ ہمارا کوئی عام جو ہے افغانیوں سے جھگڑا نہیں ہے، اور اس کے لیے سمجھنا ہی چاہیے کہ جو ہم لوگ میسیجنگ کر رہے ہیں، ہمارے بعض وزراء جیسے کہ ہمارے وزیر دفاع ہوئے، وہ بہت ہی پرووکیٹو قسم کے بیانات دیتے ہیں، تو پاکستان کو ضرورت ہے اس اپنے جو ہے گفتگو کو ٹون ڈاؤن کرنے کی۔ جب آپ ٹون ڈاؤن کرتے ہیں پھر آپ ظاہر ہے کہ یو کین ٹیک ٹف میجر، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن بات آپ کو جو ہے سلیقے سے کرنی چاہیے۔ جب آپ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے کہ دہشت گرد جو ہیں افغانستان سے آ رہے ہیں، کئی دہشت گرد جو ہیں وہ افغان نیشنل بھی ہیں، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی تمام مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، کوئی بیڈ ایگز ہیں کہ جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں، تو آپ پوری افغان قوم کو اس معاملے میں ذمہ دار قرار نہیں دینا چاہیے، اور یہ باریک لائن ہمیں ہر حالت میں مینٹین کرنی ہے کہ ہم جو ہیں یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ ہم پوری اس کی آبادی کو، کیونکہ ہم لوگوں نے جو بھی ریفیوجیز کے خلاف اقدامات کیے، ہم جو کچھ اور اسٹیپس لیے، بارڈر کی کلوجر ہے، اس سے عام افغان بھی متاثر ہو رہا ہے، تو پاکستان کو سوچنا ہے کہ کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں ان کی اس درد کو یا تکلیف کو ایز کرنے کے لیے۔
کہ جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف بالکل لڑائی ہے، ان کے ایک ہمارا غیر لچکدار رویہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے، زلمے خلیل زاد صاحب نے اہم بات کی ہے، اور ان کا جو اس ایکس کے پوسٹ میں ان کا جو وہ ہے متن ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح افغانستان نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، پاکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کرے۔ پاکستان افغانستان کے پہلے کئی معاہدے ہیں، اور اگر اس میں ان معاہدوں کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے، پہلی بات یہ کہ جو معاہدے ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ دو ریاستوں کے درمیان، دو حکومتوں کے درمیان آپ اس چیز کو یکسر وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کوئی نیا جو ہے معاہدہ ہو، لیکن اس کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پہلا مرحلہ یہ آئے گا کہ آپ گفتگو کا ماحول بنائیں۔ ہاسٹائل ماحول میں گفتگو اتنی اچھی ہو نہیں سکتی، تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک بینگ اے میچور ریاست، یہاں پہ حکومت ہے، افغانستان پہ تو ہم کہتے ہیں جیسے کہ ایک ریگ ٹیگ قسم کا گورنمنٹ ہے، اسی طرح کی ان کی فورسز ہیں۔ تو پاکستان کو بھاری ذمہ داری لینی پڑے گی کہ ہم ٹیمپریچر کو لوور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک کور ڈپلومیسی براہ راست بھی ہونی چاہیے، ہمارے ان سے تعلقات رہے ماضی میں، اور ہم اگر اپنے دوست ممالک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو ایک میں سمجھتا ہوں غیر ضروری ہمارا ایک کنٹرڈکشن ہے، غیر ضروری لڑائی ہے، اور اس کو جتنا جلد آپ نمٹا دیں گے، کم کر دیں گے، وہ بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے، وہ افغان عوام کے لیے بھی بہتر ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی بہتر ہے، خصوصاً وہ لوگ جو بارڈر کے دونوں طرف رہتے ہیں، جن کا ایک قبیلہ ہے، ایک جیسی وہ ویلیوز، کلچر، زبان، رشتہ داریاں ہیں، آپس میں انٹر میرجز ہوئی ہوئی ہیں، وہی قبیلہ ادھر بھی ہے، وہی قبیلہ ادھر بھی، ان کی بھی زندگی جو ہے اتنی جیرن ہوئی ہوئی ہے کہ آج پابندی لگی ہوئی ہے کراس بارڈر موومنٹ کے اوپر، تجارت پہ ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے اس کا، ہماری بھی جو ہے ایکسپورٹس جو ہیں گری ہیں اس کی وجہ سے، ہمارا ایک مارکیٹ شیئر ہوا کرتا تھا بالکل افغانستان سر، کی آپ مارکیٹ کی کو ہم بات کو ڈومینیٹ آگے کیا۔ بڑھاؤں گی کہ سر بالکل 3 ماہ ہونے کو ہیں اور ترکھم بارڈر کی بندش سے دونوں جانب فاقے ہیں، اور $25 لاکھ یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ لنڈی کوتل میں تاجر ہوں، مزدور ہوں، کلیئرنگ ایجنٹس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنا عرصہ تو سرحد امریکی جنگ کے دوران بند نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جمیل صاحب، بتائیے گا۔ نہیں، چیلنج تو اس لحاظ سے بہت بڑا ہے کہ افغانستان دنیا کا غریب ترین ملک ہے، وہاں ان کی پر کیپٹا انکم 432 کے قریب پر کیپٹا انکم ہے، لوگ غربت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں اس قسم کے بارڈر کے بند ہونے سے، اور اس کی وجوہات ہے، پاکستان نے متعدد بار اس کو واضح کیا ہے کہ کیوں، کہ وہ بلڈ اینڈ ٹریڈ کین ناٹ فلو ٹوگیدر۔ تو یہ ہمارے ایس پی آر نے اس چیز کا اعادہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے واقعی میں بہت باریک قسم کا بیلنس ہے کہ اس کا اثر جو بھی بارڈر کلوجر ہے 3 ماہ سے، اس کا اثر ایک غریب آدمی پہ زیادہ پڑ رہا ہے، اس کی قیمت خرید کم ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو رہی ہیں، چیزیں دوسرے ذرائع سے، میڈیسن ہے، خوراک ہے، کپڑے ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ باقی ذرائع سے منگائے جا رہی ہیں، تو وہ جن ذرائع سے منگائے جا رہے ہیں، انڈائریکٹ روٹ سے منگائے جا رہے ہیں، وہ قدرتی طور پر مہنگے پڑ رہے ہیں ان کو، اور وہ جو غربت میں پسے ہوئے لوگ وہ اس میں زیادہ، اور ظاہر ہے انہیں پاکستان سے تو پھر وہ متنفر ہو سکتے ہیں اگر زیادہ عرصہ تک اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، وہ پاکستان سے ایک عام آدمی متنفر ہوتا جائے گا کہ بھئی یہ کیوں، لیکن پاکستان کے لیے بہت دشوار فیصلہ ہے کہ اسی ٹریڈ کے چکر میں ویپنز بھی آ جاتے تھے، جس طرح کہ ہمارے عسکری ادارے بتاتے ہیں اور ایس پی آر بتاتا ہے، تو وہ اسی طریقے سے ٹیررسٹ کو موومنٹ میں آسانی تھی۔ جب سے یہ کلوجر ہوا ہے، لیٹسٹ پریس کانفرنس کے مطابق بھی آئی ایس پی آر کے اس میں کمی آئی ہے ٹیررزم میں، تو یہ عام افغانی اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور بات تو ایک بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا کہ افغانستان کے اکابرین کو اس چیز کا علم نہیں؟ جواب ہے کہ ان کے لوگ اس معاملے میں بھوک مر رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ان کے کچھ، میں ان کو کہتا ہوں اور میں نے لکھا بھی ہے یہ، کہ وہ اپنے ہی حالات کے قیدی بنتے جا رہے ہیں طالبان حکومت، اس لیے کہ ان کے جو واسطے رستے ہیں اگر اس سے وہ جان چھڑاتے ہیں تو تب بھی وہ ایک دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور جب نہیں چھڑاتے ہیں تو دنیا ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے، دنیا ان سے کوئی، ان کے اچھے سے آج کل انڈیا بڑی پنگیں بڑھا رہا ہے ان کے ساتھ
کیونکہ اس کو بالکل پتہ ہے کہ افغانستان بالکل پاکستان کو بالکل سر، آپ کا اس پوائنٹ میں جو ہے وہ نقصان میرے پہنچے. پاس آ چکا ہے، اور اب ہم کچھ ذکر کرتے ہیں پڑوسی ملک ایران کا، جہاں حکومت کے خلاف حالیہ برسوں میں سب سے بڑے مظاہروں کا سلسلہ 13 روز سے جاری ہے۔ تازہ ترین واقعات میں تہران میں ایک عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے خلاف نعرے لگاتے اور سابق شاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی کی واپسی کا مطالبہ کرتے دیکھا گیا۔ رضا پہلوی نے کل اپنے حامیوں کو سڑک پر آنے اور امریکہ سمیت یورپی ملکوں سے مدد کی اپیل کی تھی۔ مظاہروں کی ابتدا ایرانی کرنسی کی قدر میں بے تحاشا کمی اور مہنگائی کے بعد ہوئی۔ مظاہروں کا سلسلہ ایران کے 31 صوبوں اور 100 سے زائد شہروں اور قصبوں تک پھیل چکا ہے، اور اب تک کم سے کم 5 بچوں اور 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 34 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2000 سے زائد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عامر صاحب، پاکستان نے ایران کے حالات کو اندرونی معاملہ قرار دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری سرحد ساتھ جڑی ہے۔ ایران میں عدم استحکام پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ وہاں پہ جو بھی مظاہرے ہو رہے ہیں وہ معاشی پریشانیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک وہاں پر ایک کہتے ہیں نظریاتی حکومت تھی، اور ہے نظریاتی حکومت ہے جس کا ایک اپنا چیزوں کو دیکھنے کا ایک رویہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ایران میں، مطلب ہے خواتین کے اوپر ہے اور لوگوں کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر ایک لوگوں میں ناراضگی بہت عرصے سے ہے۔ مگر اصل جس چیز نے ٹریگر کیا ہے، جو جیسا آپ فرما رہی تھی کہ وہاں کی روپے کی، وہاں کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت میں جو ہے کمی ہوئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے، تو یہ بہت بڑی ڈائمنشن ہے، اور اس میں پھر بہت سارے وہ جو گروہ جو کہ ان کے مخالف ہیں، وہاں کی جو ایک مذہبی حکومت ہے اس کے مخالف ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ خود ان کے اندر بھی مطلب ہے کہ فشرز ہیں بہت زیادہ، کرپشن کے الزام ہے وہاں پہ جو حکومت ہے کہ جی بہت زیادہ مطلب ایک کلیرک لیڈ گورنمنٹ ہے، لیکن اس میں بدعنوانی بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مذہبی معاملات میں گائیڈنس کے لیے عراق میں جو علماء بیٹھے ہیں، ثانی صاحب، ان کی طرف دیکھتے ہیں، تو ودن جو ایک ان کا ایک وہ کہتے ہیں کہ اتنا مونولتھ نہیں ہے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں ایران کو باہر سے بیٹھ کر، اس میں فشرز ہیں۔ پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ ایلیمنٹ ہے جو اپنے آپ کو سیکولر یا لبرل ایلیمنٹ کہتا ہے، اور جو کہتے ہیں نا پرانے ایران کی بحالی کی بات کرتا ہے، جو پہلوی خاندان کے دور حکومت میں ہوا کرتا تھا، اس میں ایک جدیدیت تھی، اس میں مغربی تہذیب کا جو تھا ایک ڈومیننس تھی، یہ تمام فیکٹرز ہیں۔ اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ بھی ایران ایک بڑی جنگ سے بھی نکلا ہے جس میں امریکنز نے ان کو نشانہ بنایا، اسرائیل نے نشانہ بنایا، تو جنگ کی قیمت بھی ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو ایگریویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہے وہاں کے رجیم کے لیے، وہاں کی حکومت کے لیے، اس چیز سے کیسے نمٹے، اور اس میں آپ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کوئی تبدیلی آئے، کیونکہ ایرانیوں نے، آپ یاد کریں خمینی صاحب کے دور میں بھی بڑا زور لگایا تھا اس وقت کی حکومت نے ان کو دبانے کے لیے، لیکن اس زمانے کے جو مذہبی لوگ تھے، لیفٹ کے لوگ تھے، سیکولر لوگ تھے، انہوں نے انقلاب ایران برپا کیا، اور اس کے بعد اس کو رخ جو ہے وہ ایک مذہبی رخ کی طرف وہ چیز بہ کے چلی گئی، حالانکہ اس پورے موومنٹ میں تمام لوگ شامل تھے۔ تو یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے۔ پاکستان کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں کوئی براہ راست اثر میرے خیال میں اس طرح کا نہیں پڑے گا، لیکن ہماری بھی جو حکومت ہے وہ کیونکہ ان پہ بہت سارے الزامات ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر، فروری 8 کے الیکشن جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوئے تھے، اتنے شفاف صاف نہیں ہوئے تھے، معاشی پرابلمز ہیں۔ ابھی آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی، کہ جہاں پہ لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، ہمارا ہاؤس ہولڈ جو غربت کا وہ ہے 15% سے بڑھ کر 24% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو پاکستان میں بھی بڑے چیلنجنگ اکنامک سچویشن ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں اور ان کا جو خرچ ہے، ان کی جو مطلب ہے جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں وہ ویسی کی ویسی ہے۔ تو یہ چیزیں خاکم بدہن ٹریگر ہو سکتی ہیں، ڈسٹیبلائزنگ فیکٹر ہو سکتا ہے، اور لوگ جیسے ہماری بہت سارے مثال بنگلہ دیش کی کچھ لوگ دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ اتنا بڑی تبدیلی آ گئی، اور ایران میں اگر کوئی اس طرح کی تبدیلی ہوتی تو یہاں پہ جو ڈسینٹنگ ایلیمنٹ ہے، تو پاکستان کی پورا اشرافیہ کو پریشان ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو اپنے لیے کہتے ہیں نا کنسیشنز لیے ہوئے ہیں۔ آپ عجیب و غریب باتیں سن رہے ہیں کہ کہیں پہ درختوں کو کاٹ کے صاف کیا جا رہا ہے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر، لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے انہوں نے اپنی پرکس پریولیجز کو بہت بڑھا دیا ہے، جبکہ عام آدمی کی پاس پیسے نہیں ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے، لیکن عام آدمی کی جو ہے اس کی غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں وہ فیکٹرز ہیں،
اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آپ عوام کی مسئلوں کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ ان کو بالکل کرنا چاہیے۔ براہ راست آپ نے کہا کوئی اثر پڑے گا، میرے خیال میں نہیں پڑے گا، کیونکہ وہاں کا جیسے کہ ہماری حکومت کا انٹرنل معاملہ ہے، ان کی مہنگائی کے خلاف جائز ہے، اگر کوئی تبدیلی بھی آتی ہے۔ پاکستان ایران کا دوست ہے، جو بھی وہاں پہ حکومت ہوگی پاکستان کی دوستی ہوگی اور ہونی چاہیے۔ بالکل سر، بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بنگلہ دیش سے تعلقات حسینہ واجد کی معزولی کے بعد مسلسل بہتر ہوئے ہیں۔ 14 برس بعد براہ راست پروازیں شروع ہو رہی ہیں، دفاعی سربراہان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دفاعی تعاون تو طیاروں کی خریداری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جمیل صاحب، لگتا ایسا ہے کہ ہم ماضی بلا کر آگے بڑھ چکے ہیں۔ خطے میں ری الائنمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹ تو خطے میں ظاہر ہے ایک نیا ری شیپ کر رہا ہے پورے معاملات، جو جیو پولیٹیکل معاملات ہیں، خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میں نے تو اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان، ادھر سے بنگلہ دیش کے مراسم چائنا کے ساتھ، پاکستان کے مراسم درینہ چائنا کے ساتھ، ان تاروں کا احاطہ کریں تو ظاہر ہے ہمارے تعلقات۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جنہوں نے یہ جو انقلاب لے کے آئے ہم حسینہ واجد کی اس فسطائیت کے خلاف، تو وہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کے دل میں ابھی تک وہ درد ہے موجود، اور وہ تمام جو کسی وجہ سے تکالیفیں انہوں نے اٹھائیں 71 میں، اس کو بھی ادھر گزر کر کے ابھی اتنا زیادہ دوستی کا ہاتھ ہم دونوں طرف سے پھیلایا جا رہا ہے کہ ڈیفنس ایگریمنٹ تک کی بات چل رہی ہے، جی ایف تھنڈر 17 کی خرید و فروخت کی بات چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے اگلے 10 دن کے اندر فلائٹ بنگلہ دیش کی شروع ہو رہی ہے 29 تاریخ سے غالباً، یا 19 سے، تو وہ تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے تو بالکل یقیناً بڑے اچھے تعلقات ہمارے بڑھ رہے ہیں۔ اور انڈیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ انڈیا دونوں ونگ سے اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کی مضبوطی کا خیال رکھتے ہیں، جس طرح پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے وہاں کے عسکری قوتوں کو ہم تربیت بھی دیں گے، کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں گے، اور انہیں ساز و سامان کے لیے جو باتیں چل رہی ہیں اگر وہ مٹیریلائزڈ ہونا ایک قدرتی امر نظر آتا ہے تو آگے چل کے یہ چیزیں مزید الیکشن کے فیبروری کے الیکشن کے بعد تو خیر زیادہ اس کی پیچ و خم زیادہ سمجھ آ جائے گا، لیکن جس طریقے سے ابھی یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے تعلقات کے، اس کو اگر کوئی نئی گورنمنٹ بھی آئی اور حسینہ واجد کے آنے کی چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اگر اس کی کوئی مخلوط حکومت بھی بنتی ہے تو اس کی جو ٹیمپو بنا ہے، کیونکہ یہ قدرتی اس پہ بنیاد پر بنا ہے، اور اس کا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جاری رہے گا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ اس میں جیو پولیٹیکل عنصر بھی ہے انڈیا کے لیے۔ بالکل جمیل صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ فیب کے بعد جو پکچر ہے وہ مزید جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ جائے گی۔ عامر ضیاء صاحب، حسینہ واجد کا چیپٹر کلوز ہونے کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش میں کشیدگی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اور انتہا پسندوں کی دھمکی پر بنگلہ دیش نے بھارت کے لیے ویزا جاری کرنا بند کر دیے ہیں۔ بھارت میں موجود بنگلہ دیشی سفارتی مشن کونسل خانے ایک ایک کر کے سر بند کیے جا رہے ہیں۔ سر، سوال میرا یہ ہے کہ بھارت اپنی سیاسی ناکامی کے باوجود ڈھاکہ سے دشمنی کو نئی انتہاؤں تک لے جانے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ دیکھیں، جو بھارت کے پالیسی ساز ہیں ان کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو اپنا ایک بیک یارڈ سمجھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جی بنگلہ دیش کو عوامی لیگ کے ذریعے مینج ہم نے کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے، اور انہوں نے کہتے ہیں نا کہ اپنے تمام انڈے تھے وہ ایک ہی ٹوکری میں حسینہ واجد کے ڈالے ہوئے تھے۔ بالکل ایک کہتے ہیں نا ڈپلومیسی کی جو الف بے تے ہے اس کے خلاف، اس کی ABCD کے خلاف بات کر رہے تھے۔ ورنہ آپ دیکھیں چین پاکستان کے تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، چین کسی سیاسی جماعت کا دوست نہیں ہے یہاں پر، یا وہ کوئی فوجی حکومت کا دوست نہیں ہے، وہ جمہوری حکومت کا دوست نہیں ہے، وہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی پاکستان سے دوستی ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کی گڈ ول ہے۔ اس نے بتایا کہ جی ایک بڑا ہمسایہ جو ہے، بڑا وسائل والا ہمسایہ ایک نسبتاً چھوٹے ملک سے کیا تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ ایک آپ کو ان کی کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک ان سے سبق ملتا ہے۔ بھارت نے آپ دیکھیں کہ اس کے کرتب دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے باقی سب کو، وہاں کی بنگلہ دیش کی سول سوسائٹی کو مخالف بنا لیا، باقی تمام سیاسی جماعتوں کو مخالف بنا لیا، صرف اس وجہ سے کہ عوامی لیگ پہ بھروسہ کیا۔ پھر وہاں پہ جنون وجوہات تھیں، پانی کی تقسیم کا مسئلہ وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھارت جس طرح ہمارے خلاف آبی جارحیت کر رہا ہے، بنگلہ دیش کے خلاف بھی کرتا ہے، ان کا پانی روک لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے وہاں پہ پانی، تو لوگ نالا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ جس طرح سے وہ کرتا ہے،
وہ جو مسلمان بنگالی ہیں مغربی بنگال کے، ان کو بنگلہ دیشی کہہ کر دھکیل رہے ہیں ان کی سرحد کے اندر، اس پہ بہت غم و غصہ بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے. اور انہوں نے وہاں پر کراسنگ کے وقت کئی لوگوں کو ہلاک بھی کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ کوشش کرتے کہ اگریسو طور پہ بارڈر کو مینج کریں، وہاں پہ پوسٹ لگائے، فلوٹنگ پوسٹ ہے، مچھروں کے معاملے پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. پھر ان کی جو بزنس وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے بنگلہ دیش کو، کہ وہاں پہ جو وہاں کے مقامی ہندو تھے ان سے مل کر، ظاہر کی شمار نہیں کرنا چاہیے کسی ایک اس کے اوپر، لیکن کچھ وہاں پہ ایسے ہندو تھے بنگلہ دیش میں کہ جو بہت زیادہ اپنے ملک سے زیادہ بھارت کے وہ تھے، وفادار تھے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک اس طرح کی ڈیلز کروائی حکومت کو استعمال کرتے ہوئے، بنگلہ دیشی حکومت شیخ حسینہ واجد کی، جو کہ بنگلہ دیش کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہی تھی، ان کے مفادات کے معاشی مفادات کے خلاف تھی، ایکسٹریکٹو قسم کی جو تھی وہ کی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے بعض جو ہیں بزنس وہ بہت بڑے بڑے ہیں، ان کے جو بزنس مین ہیں ان کے ادارے بہت بڑے بڑے، تو انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک ایز اے کالونی استعمال کرنے کی کوشش کی. یہ تمام وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے اینگر ہے. پھر یہ سمجھتے تھے کہ جی بنگلہ دیش پاکستان سے جب الگ ہو گیا تو ان کی مسلم شناخت بھی ختم ہو جائے گی. بنگالی یقیناً جو ہے بہت زیادہ پراؤڈ ہے اپنی بنگالی شناخت کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ مسلم شناخت بھی ان کے لیے اتنی عزیز ہے. تو جب حسینہ واجد نے کہتے ہیں نا بھارت کی وہاں پہ اس شناخت کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا بھی ایک رد عمل آیا ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز تھے کہ جس نے ان کو دور کیا. اور یہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی ہیجمنسٹک طاقت کے طور پہ بھارت نہیں رہ سکتا کہ وہ سمجھے کہ جی بنگلہ دیش کو بھی دبائیں گے، پاکستان کو بھی دبائیں گے، سری لنکا کو بھی. آپ ٹھیک ہے آپ کا سائز بڑا ہوگا لیکن آپ میں بہت زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں. آپ چائنا کے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کی حساب سے بات کریں تو ان کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے بھارت کو. اور جو ان کا ایک جارحانہ انداز ہے کہ ہم ڈومینیٹ کریں گے اور ہم جناب غلبہ کریں گے، ہم ڈکٹیٹ کریں گے اپنے تمام پڑوسیوں کو، وہ ان کو کھرچ کے دماغ سے نکالنا چاہیے. کیونکہ بھارت میں جتنے کنٹرڈکشنز ہیں، اگر کوئی ملک اس کو استعمال کرنے پر آ گیا تو بھارت جس شکل میں آج ہے وہ رہے گا نہیں. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کو بھی اس بات بالکل سر، آپ نے بالکل درست فرمایا. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کھیل کا محاذ بھی گرم ہے. اگلے ماہ T20 ورلڈ کپ بھارت اور سری لنکا میں ہونے جا رہا ہے. اور سر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھارت میں میچز کھیلنے سے انکار کیا تو ICC نے اس پر شدید رد عمل دیا. فلم سٹار شاہ رخ خان نے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو شدید دباؤ میں آ کر کولکتہ نائٹ رائڈر سے فارغ کر دیا. BJP رہنماؤں نے انہیں مستفیض کو کھیلنے پر دھمکیاں دی تھیں اور شاہ رخ خان کے پتلے جلائے تھے. ایسے میں جب بھارت ایک کھلاڑی کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکا تو پوری ٹیم کو بھلا کیا سیکیورٹی دے گا؟ جی جمیل صاحب. بھارت کیونکہ ہر چیز میں رکھنا ڈالتا ہے اور اس میں بھی اس نے ایسا ہی معاملہ کریٹ کیا ہے جس میں کہ رکھنا پڑ گیا ہے. کھلاڑیوں کو سیکیورٹی نہ دینا یہ ان کی obligation ہے. They have to really provide the security to all the players, or they have to create. اور پھر ان کی obligations ہے نا ICC کے ساتھ، ان کی obligations ہیں. ان obligations کو پورا نہیں کریں گے تو اس کے پہ دیے ہوئے قواعد اور ضوابط ہیں ICC کے، جس کے مطابق ہیوی جرمانے بھی پڑتے ہیں اور ان کو پھر ICC کے بہت سارے میچز سے ایز اے پینلٹی آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر ادا کریں تو بھارت میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم جیتی اور ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جس انداز میں بنگلہ دیش نے بالکل صحیح کیا، بنگلہ دیش نہیں ادھر گیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو یہ بیہیویئر کیا جا رہا ہے بہت ایٹ دا پولیٹیکل اسٹیج اور اس میں اسپورٹس کے معاملات میں، تو اس معاملے میں بنگلہ دیش کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا. اور ICC اس پہ یقیناً مزید اس کے اپنے معاملات کو اور اپنے قواعد ضوابط کو دیکھ کے اس کے مطابق سے پروسیڈ کرنا ایک لازمی امر ہے. تو وہ اس میں بھی پروسیڈ ہو جائے گا. اب یہ تمام ممالک ہیں جو کہ ظاہر ہے یہاں کرکٹ کے فینز رہتے ہیں اور کیونکہ اس پولیٹیکل مخاصمت کی وجہ سے اسپورٹس میں پولیٹکس لے آتے ہیں یہ لوگ، تو اس کی وجہ سے ایک اور دل آزاری ہوتی ہے. اور دنیا بھی اس خطے پر سارک کے ممالک خاص طور پر اس میں جب دیکھتی ہے تو یہی سمجھتی ہے کہ یہ آگے جا کے انڈیا کی وجہ سے جو ہیجمونک اس کا اسٹائل ہے اور جو ہندوتا کا جو اس کا اسٹائل ہے، جو گریٹر انڈیا کا اس کا اسٹائل ہے، اس کی وجہ سے اس
خطے میں ایک دوسرے کے سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، ایک دوسرے کے وسائل سے جس طرح یورپ مستفید ہوا، جس طرح باقی ممالک مستفید ہو رہے ہیں۔ بالکل تو جمیل انڈیا احمد کے اس صاحب، آپ نے پینل کی بالکل وجہ سے درست فرمایا، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سیاست ہو یا کھیل، بھارت جو ہے اپنی روش برقرار کیے ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جمیل احمد صاحب اور عامر ضیاء صاحب، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ یہاں لیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم سفر سے ہم نوائی کا سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ جنوری میں بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن بیمان ایئر ڈھاکہ سے کراچی کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے جاری ہے۔ بظاہر یہ ایک معمول کا اعلان ہے، لیکن دو برادر ملکوں کی عوام کے لیے یہ سفر سے بڑھ کر ٹوٹے دلوں کا جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ طویل عرصے سے انہیں ملنے کے لیے کسی تیسرے ملک کا راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ دبئی، دوحہ، کولمبو یا کوالالمپور کے ذریعے نہ صرف سفر طویل تھا بلکہ کرایہ بھی بہت زیادہ بن جایا کرتا۔ وہ خاندان جن کے رشتے سرحدوں کے آر پار بٹے ہوئے ہیں، برسوں سے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے طویل اور مہنگے سفر پر مجبور تھے۔ اب ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان براہ راست پرواز ان کے لیے سفر کو نہ صرف آسان بنائے گی بلکہ جذباتی طور پر بھی ایک بڑی سہولت فراہم کرے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔